जनरल ज़ियाउल हक की मौत के बहुत सारे जो हैं इल्ज़ामात मुख्तलिफ हिंदुस्तान की एजेंसी रॉ पर लगाए जाते हैं। सोवियट्स, केजीबी, अफ़गान खाद, अलजुल्फ़कार और अमेरिका, इसराइल वगैरह। लेकिन सबसे अहम जो नुक्ता है जिसको सबसे पहले जनरल ज़ियाउल हक के पीछे जो लोग जो ग्रुप उसका कत्ल करना चाहता था वो फ़लस्तीनियों की तंजीम ब्लैक सितंबर थी। और यही वजह थी कि जब जनरल ज़ियाउल हक के मर्डर का प्लान जब मुर्तज़ा भुट्टो जब लेट 70s में उसने अपनी इनकलाबी तंजीम लॉन्च कर दी, तो क्योंकि उसके रवाबित जो थे वो लीबिया, सीरिया, फ़लस्तीनियों के साथ थे। जब वो अपने वालिद की कंपेन चला रहा था सेफ भुट्टो लाइफ के ऊपर, तो वो अक्सर अरब कंट्रीज़ और इन ग्रुप्स के फ़लस्तीनियों वगैरह से मिलता था। तो इसी निस्बत से बहुत सारे अरब जो हैं मुख्तलिफ़ तंजीमों के लोग वो उसके राब्ते में आए हुए थे। जब जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद को फांसी हो गई तो उसके बाद फिर मुर्तज़ा भुट्टो ने मुख्तलिफ़ ममालिक में जिन्होंने अपील की थी कि भुट्टो को सज़ाए मौत ना दी जाए, वो उनको सर्टिफिकेट देने एक बनाए हुए थे उन्होंने, तो वो जाके उनको शुक्रिया अदा करना कि भी आपने हम मेरे वालिद की एफ़र्ट्स किया है, अपील की है, जिसमें बहुत सारे ममालिक शामिल थे। तो उसका अफ़गानिस्तान में आना भी रीज़न यही बना था कि वो वहाँ अपने बाप, क्योंकि नूर तरकई जो अफ़गान हुकूमत का सदर बना था सौर इनकलाब के बाद, उसने भी अपील की थी, तो इसी सिलसिले में वो वहाँ पर भी गया था। फिर वहाँ इनकी बातचीत हुई, जैसे कि मैं बताता हूँ उनको, फिर वहाँ बेस रहने का जो है कहा कि आप अफ़गानिस्तान को अपना मुल्क समझ के रहो, ये वो। तो ये भुट्टोज़ ने फिर यही जो है जहाँ जहाँ वो गए अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनको यही कहा कि हम पाकिस्तान में तब्दीली उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक कि जनरल ज़ियाउल हक ज़िंदा है। तो इसको मारने के बाद जो है पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी एक तब्दीली आएगी और पाकिस्तान की मिलिट्री जनता जो है वो भी समझ आएगी कि अब इतना आसान नहीं है कि आप बंदूक के ज़ोर के ऊपर कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और लोग भुट्टो के शदाई हैं, पार्टी पीपल्स पार्टी को मानने वाले हैं ये वो, तो उसमें यह है कि जब जनरल ज़िया को हम मार देंगे और उसकी जगह कोई दूसरा जनरल आएगा, हम उसको बोल देंगे कि जी ठीक है, अगर आप मुल्क में इलेक्शन करवा के हैंड ओवर करते हो पावर, वेल एंड गुड, वरना हम आपके पीछे भी आएंगे। भुट्टो का ये ख्याल था कि जो दूसरे जनरल आएंगे ना वो जनरल ज़ियाउल हक की तरह मुनाफिक और बेईमान नहीं होंगे। ये उनका ख्याल था बहरहाल। तो वो ज़रूर और ज़रूर एक तो फियर ऑफ डेथ भी है और दूसरा ये है कि वो मतलब समझ जाएंगे कि अब इतना आसान नहीं है कि बंदूक के ज़ोर के ऊपर, अब चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। एक सैम 7 से उनके त्यारे को हम मार सकते हैं, एक रिमोट कंट्रोल बम से मार सकते हैं, रॉकेट लॉन्चर से, बहुत सारे अब वो चीज़ें हमारी दस्तरस में हैं, तो हम उसको अप्लाई करेंगे। ज़ियाउल हक के बाद जो जर्नल आएगा सदर पाकिस्तान बनेगा, अगर उसने ज़िया की पॉलिसी को ना छोड़ा तो फिर हम उसको भी हम उसके भी पीछे आएंगे। जनरल ज़ियाउल हक के जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले जो है जनरल ज़ियाउल हक का मर्डर करने का प्लान जो था वो फ़लस्तीनियों ने किया था। उसके लिए जो है वो कहते थे कि इसने ब्लैक सितंबर में जो ऑपरेशन किया था, फ़लस्तीनियों की जो मालूमात हैं वो ये कहा करते थे कि ये ही वॉज सीक्रेटली कॉल्ड बाय, क्या बोलते हैं, शाह ऑफ जॉर्डन, जॉर्डन के शाह। और
ایک ریلیجس لیڈر جو ہے وہ بھی وہاں ان کی، اور موساد کا جو ایجنٹ تھا، جو کیا نام تھا اس کا، بڑا مشہور تھا وہ بھی بہنچود، بہت عرصہ تک وہ کومے میں رہا، کیا مجھے نام شرون آئی تھنک، خیر اس قسم کا نام تھا. تو وہ ان کی میٹنگ ہوئی تھی، اور وہ جو ریلیجس لیڈر ہے وہ موسٹ لائکلی مرزا طاہر یا مرزا ناصر ہوگا، قادیانیوں کا کوئی بڑا فگر ہوگا، یا کیا بولتے ہیں ڈاکٹر عبدالسلام ہوگا، یا کوئی کیا وہ جو ایک اور ہے کیا ظفر وغیرہ، کیونکہ اس زمانے میں یہ زندہ تھے. تو اب یہاں جو ہے یہ حکومتیں جو تھیں لیبیا اور سیریا، یہ خصوصاً جنرل ضیاء الحق کو ایلیمینیٹ کرنے میں، فزیکل طور پہ ختم کرنے میں، مرتضی بھٹو اور وہ فلسطینی تنظیمیں جو حقیقت میں اس سے ریونج لینا چاہتی تھی اس کی بیکنگ کرتے تھے. تو اگر ذوالفقار کا وجود نہ بھی ہوتا تو جو 70s میں اس حرامزادے نے، قادیانی نے جو آپریشن کیا تھا، آف کورس جیسا کہ میں کہتا ہوں جارڈن کی رائل فیملی جو ہے وہ بہت زیادہ قادیانی اثر ہے ان کے اوپر. اوکے خیر یہ بات کی بحث ہے، یہ علیحدہ بحث ہے، لیکن اس کے اوپر میری جو سرچ ہے وہ بڑی ڈیپ سرچ ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی میں نے پبلک بھی اس لیے نہیں کرتا کہ جب تک 100% ثبوت نہ ملے تب تک آدمی اس قسم کا کوئی کلیم نہ کرے. لیکن امکانات بہت ہیں بہت ہیں بہت ہیں اس لیے میں پورا جب اگر مل گیا تو پھر میں پبلک کروں گا. لیکن ابھی تک تو 100% جسے کہتے ہیں نا شریعت کے معیار کو پورا کرتے ہوئے، وہ ابھی نہیں ہے، اس لیے میں اس کو ٹچ نہیں کر رہا. not only Jordan but other countries as well, especially Gulf countries اور سعودی عرب وغیرہ. خیر یہ بات مسئلہ دوسری طرف چلا جائے گا. تو میں جو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ چیز جو ہے جنرل ضیاء الحق کا کو مروانے میں نہ تو ہندوستان کی کوئی دلچسپی تھی، نہ افغانستان کی دلچسپی تھی، اور نہ ہی سوویٹس کی، کیونکہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ جی اندر سے کوئی انقلاب آئے، عوامی انقلاب، اور یہ کیا کہتے ہیں پرولتاریہ ریولوشن آئے پرامن، اور اس میں تشدد نہ ہو، یہ نہ ہو، تو ہم نظریاتی نقطہ نظر سے جو ریولوشن لائیں گے وہی پاکستان میں بھی آنا چاہیے. حالانکہ نظریاتی ریولوشن تو سوویٹس رشیا میں بھی نہیں آیا تھا، وہاں پر بھی تشدد ہوا تھا. افغانستان کا جو ہے ٹھیک ہے انہوں نے مطلب تشدد تو اس میں بھی پایا جاتا ہے کہ اس کی داؤد کی فیملی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے مار دیا، ٹیریبل. تو اب وہ افغانستان میں یہ تانا دیا جاتا تھا ذوالفقار کو کہ جی آپ تشدد پسند ہیں، حالانکہ تشدد پسندی میں انہوں نے داؤد کے چھوٹے چھوٹے ہونہار بچوں کو بھی مار دیا تھا. لیکن یہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ جو ہیں یہ خلقی پرچمی، یہ ہمیں تانا دیتے کہ تشدد اور ٹیررزم علیحدہ چیز ہے اور ریولوشن علیحدہ چیز ہے. حالانکہ ان کا وہ جو بغاوت ہوئی تھی، کو ہوا تھا، وہ کوئی ریولوشن نہیں تھا، وہ کو تھا ملٹری کا. خیر تو یہاں بہت سارے حقائق کو دبا دیا جاتا ہے. جب جنرل ضیاء الحق کو کس نے قتل کیا، اس میں سب سے اہم جو سب سے زیادہ انٹرسٹڈ تھے ضیاء کو مارنے میں ذوالفقار کے بعد، یا اس سے بھی پہلے، بلکہ ان 70s میں ہی وہ اس کے خلاف تھے، تو وہ PLO بلیک سپٹمبر والے تھے، ان کا نام نہیں لیا جاتا. اور اس کو اسلام کا ہیرو بنانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے مروا دیا. حالانکہ امریکہ جو ہے وہ ظاہر ہے ایک تو وہ قادیانی تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ زائنسٹ قادیانی تھا. تو امریکہ کو تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تو اس کو زندہ رکھنے کے لیے آکسیجن بھی لگا دیں گے کہ بھئی یہ بندہ ایسا مرے نہ، ہمارے کام میں آتا جائے. دیکھیے یقین مانیں افغانستان کی جنگ جو سول وار کے اوپر جو کچھ بھی
انہوں نے کیا ہے جنرل ضیاء الحق کی رجیم قادیانی رجیم نے مکمل طور پہ سی آئی اے اور موساد وغیرہ کو فری منورنگ لائسنس ان پاکستان دیا گیا ہے، اور آج پاکستان کے چپے چپے پہ خاص طور پہ جو علاقے ناردن علاقے ہیں اور جو کیا بولتے ہیں بلوچ اور وہ یہاں بہت سارے یہودیوں کے بیسز ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ اور یہ سارے جنرل ضیاء الحق کے دور میں دیے گئے تھے، لوگوں کو معلوم نہیں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک جرنلسٹ جو تھا، کون سا ڈان اخبار، فرنٹیئر پوسٹ، آئی ڈونٹ ریمبر دا نیم آف نیوز پیپر، آئی تھنک فرنٹیئر پوسٹ کا منصور غالباً اس کا نام تھا. تو وہ جو ہے اس نے دیکھ لیا تھا موساد کے، وہ اس کو ہیبرو کی سوجھ بوجھ تھی. کانٹیننٹل میں گیا، اس نے دیکھا ایک گروپ آف فارنرز آ رہے ہیں تو وہ آپس میں ہیبرو میں بات کر رہے تھے. وہ حیران ہو گیا، اس نے موٹر سائیکل اپنی ان کے پیچھے لگا دی. وہ حیات آباد یونیورسٹی ٹاؤن میں کسی افغان مجاہد کے گھر میں چلے گئے. تو وہاں پر وہ گرمیوں کے دن تھے، لان میں بیٹھ گئے. یہ وہاں کسی درخت کیا کہتے ہیں، کسی گھر میں چھپ کے اس نے کیمرے سے فوٹو اتار دی. اندر سے جنرل ضیاء الحق اور کیا نام ہے حمید گل قادیانی یہ نکلے، ان کے ساتھ بیٹھ کے وہاں گارڈن میں چائے پی رہے ہیں. اس نے پکچرز اتار لی. خیر بات میں نے بتایا ہوا اس کا، اور اس کو جو لوگ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن جو میں واقعہ بتا رہا ہوں یہ فیکٹ بیس ہے. تو وہ پھر جنرل حمید گل کو چارج دیا گیا کہ اس بندے کو پکڑو. اور وہ کیونکہ اس نے اپنے کیا کہتے ہیں ایڈیٹر کو کہا کہ میرے پاس بڑے معلومات آئی ہے اسرائیلیوں کے ساتھ جو ہے، تو اس نے ایجنسیز کو بتا دیا کہ ایسا ہے. تو انہوں نے پھر اس کو، خیر بہرحال یہ ایک، پھر وہ بارڈر کراس کر رہا تھا. ہم افغانستان میں تھے اس زمانے میں، اور ہمیں افغان کی اتھارٹیز نے آ کے بتایا کہ ایک بہت خاص آدمی جو ہے وہ پاکستان سے آنے والا ہے، اور ہمارے پاس بڑے ثبوت آئیں گے کہ کیسے مجاہدین کی جو ہے وہ کنیکشن ہے یہودیوں کے ساتھ. اور وہ حالانکہ یہ خلقی پرچمی جو ہیں جب 2-4 وڈکے کے وہ پیگ لگا لیتے تھے تو پراؤڈلی کہتے تھے کہ ہم بھی یہودی ہیں، اور کیا بولتے ہیں اسرائیل جو ہے وہ ہمارا ہوم لینڈ ہے. تو اگر یہاں پر کوئی مجاہدین کی حکومت بھی آ گئی تو دنیا میں ایک گھر تو ہے جہاں ہم پناہ لے لیں گے. اگر سوویت نے بھی ہمیں پناہ نہ دی تو ہم اسرائیل تو جا کے، یہ نشے کی حالت میں اس قسم کی ربش باتیں کیا کرتے تھے. خیر بہرحال، تو اب میں بتاتا ہوں کہ جب کبھی بھی کوئی تحقیق کرے ضیاء الحق کی موت کے اوپر تو وہ سوال ضرور کرے کہ جو بلیک سپٹمبر جو ہے کیا وہ ضرور یہ چاہتی تھی. اسی وجہ سے پی ایل او بلیک سپٹمبر وغیرہ مرتضیٰ کو سپورٹ کر رہے تھے کہ وہ ضیاء کو مار کے ہمارا بھی بدلہ لے لیں. اور یہی ریزن ہے کہ پی ایل او اور فلسطینیوں نے کہا تھا ہم ٹرینڈ لوگ دیتے ہیں جو فائر کریں گے ضیاء کے طیارے کے اوپر. آپ نے یہ کون سا طیارے میں جنرل ضیاء جا رہا ہے یہ انفارمیشن دینی ہے، سیف ہاؤسز وہاں دینے ہیں، آپ کا یہی کام ہے. اور جب معلوم ہو کہ ضیاء لینڈ کر رہا ہے یا ٹیک آف کر رہا ہے اس طیارے میں، وہ پھر ہمارے لوگوں کو آپ جو ہے وہ ایئرپورٹ کے پاس ایک گھر، جو پلان تو اصل یہی تھا ایئرپورٹ کے پاس ایک گھر لیں گے جہاں سے چھت کے اوپر سے جو معلوم ہو سکے گا. اور یہ ظاہر ہے کہ انسائیڈ انفارمیشن ہوگی کہ ایک بندہ جو ہے وہ اطلاع دے گا کہ یہ طیارہ ہے ضیاء الحق کا تو وہاں سے فائر کر کے ہم نکل جائیں گے. اور یہ فائر بڑا اچھا ہوتا ہے. اور پلان ایون یہاں تک بھی تھا کہ 2 میزائل لوڈ رکھیں گے، اگر ایک سم ہاؤ مس ہٹ بھی ہوتا ہے تو دوسرا فائر کر کے اس کو مار دے گا. تو لیکن اس سر حمزادے کی زندگی بچی ہوئی تھی اور وہ بچ گیا جو بھی ہے. بہرحال میں اس کا بھی میں نے سارا پہلے بتایا ہوا ہے کہ ریزن جو تھا کہ وہ ضیاء الحق کو ہٹ کیوں نہیں کیا جا سکا. آئی تھنک اٹ واز 2 مارچ 1982 کی بات ہے.
اینی ہاؤ، اس سے پہلے جو اصل جہاں تک میری معلومات ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے میزائل فائر کیا تھا جو ٹیم تھی وہ ایک ارشد اوان تھا جس کو ہم پا کہتے تھے، ٹوبا ٹیک سنگھ کا ہے وہ، اور ایک جو تھا گوجرا کا بڑی پرومیننٹ فیملی ہے جس کو کیا بولتے ہیں، ایک ان کی دشمن داری بھی تھی بہت، وہ ایک ایٹیز میں بڑا ان کا خون خرابہ اور کیا دشمنی چلتی تھی، الیاس چودھری، الیاس چونٹھیا غالباً اس کو کہا کرتے تھے، تو وہ ان کی کوئی دشمنی تھی، وہاں کے کوئی دیگر جاگیردار تھے، کوئی دوسری جٹ ٹرائب تھا، اور ورائچ، کوئی ورائچ لوگ تھے، ان کی آپس میں دشمنیاں تھیں، تو وہ پھر اس طریقے سے یہ چودھری اعظم اس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اور ایک اور لڑکا جو آصف بٹ جو آج کل پاکستان میں ہی وکالت وغیرہ کرتا ہے، بڑا ہمارے ان لوگوں کے ساتھ تعلقات الذوالفقار کے پہلے کے ہیں، کیونکہ یہ جب اسٹوڈنٹ ہوتے تھے تو اس میں یہ جماعت اسلامی والوں کے لوگوں کے ساتھ لڑائیاں ہوتی تھیں، اور یہ وہاں پھر جب وانٹڈ ہو جاتے تھے تو پھر ہم ان کو شیلٹر دیتے تھے، ہمارا گھر بڑا تھا وہاں کے، ارشد اوان، ایک اور لڑکا ہوتا تھا کیا نام ہے اس کا، طارق چیمہ، جو غالباً منسٹر بھی بنا تھا عمران خان قادیانی کی حکومت میں، پھر ایک احمد کمال، ارشد اوان، اور ایک دو اور لڑکے تھے، مسعود، یہ وہ ایک راول پنڈی کا ہمدانی وغیرہ، صفدر ہمدانی، یہ سارے بہرحال ہمارا اس وقت سے ان سے جو ہے دوستیاں تھیں، اور یہ وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، تو یہ لوگ ہاں میں بھی یہ بتا رہا ہوں، کسی نے مجھے کہا کہ روہیل اصغر کو جو ہے، نو ناٹ روہیل اصغر، کوئی ہے کوئی سیاسی بندہ پاکستان میں مسلم لیگ کا یا پتہ نہیں کسی پارٹی کا ہوگا، کوئی مشہور آدمی ہے روہیل اصغر آئی تھنک، ہاں، اس کو کہتے ہیں کہ چونٹھیا جو تھا کیا بولتے ہیں، طارق نے مرڈر کیا، نو دس از ناٹ ٹرو، طارق نے نہیں مرڈر کیا ان کا، چودھری اعظم نے، یعنی اس کا کوڈ نام ہم نے طارق رکھا ہوا تھا، چودھری اعظم۔ کسی نے مجھ سے کافی عرصہ پہلے پوچھا تھا تو میں نے باتوں باتوں میں بتایا تھا کہ نہیں میری نالج میں نہیں، اور آئی ایم کوائٹ شیور، کیونکہ جب وہ اس کا مرڈر ہوا ہے تو اس زمانے میں تو وہ ہالینڈ آ چکا ہوا تھا، اور اس نے پولیٹیکل اسائلم لی ہوئی تھی وہاں پر، اور وہ اس کا کیس ابھی بیچارے کا چل رہا تھا، تو خیر وہ آئی ڈاؤٹ کہ یہ اب جب پولیٹیکل اسائلم لے لو تو وہ پاسپورٹ وغیرہ تو ہوتا نہیں، جب تک کہ اس کو جو ہے کیس منظور نہ ہو جائے تبھی وہ ڈاکومنٹ دیتے ہیں، ٹریول ڈاکومنٹ وغیرہ، جس کے اوپر جس نیشنلٹی کا ہے یو کین ناٹ ٹریول بیک ٹو پاکستان، سو اس لیے دس از ناٹ پاسبل کہ وہ اس زمانے میں پاکستان آ کے اس نے ان کو مارا ہو، نو، یہ کسی نے ایسی اپنی طرف سے، بہرحال تو جو میں اصل چیز بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ دیکھیے ریسنٹلی ہمارا ایک بہت ہی اچھا دوست، بہت ہی اچھا نظریاتی دوست، پشتون ساتھی، آپ اس کی تصویر دیکھ سکتے ہیں، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، یہ بہت نظریاتی آدمی تھا، اور یہ ان کا بنیادی تعلق کیا نام ہے مزدور کسان پارٹی سے تھا، تو ان کو ہم ان کو خوشحال خان کہا کرتے تھے، لیکن اس کا اصل نام از نو مور ناؤ، اس لیے جو زندہ نہیں ہے تو ان کا جو بھی ان کے بات چیت تھی جو الذوالفقار کے لیے کیا، میں وداؤٹ اینی فیئر میں بتا سکتا ہوں، سیکیورٹی کا تو کیونکہ وہ تو زندہ نہیں ہے کہ، تو وہ لڑکا جو وہ ساتھی تھا، ایک تو وہ بہت نظریاتی لوگ تھے، اور ہر قسم کی کام کرنے کے لیے الذوالفقار کی ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں، اصل نام وہ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اصل نام تو ان کا فقیر محمد تھا، اور ریسنٹلی اس شخص کی ڈیتھ ہوئی ہے، ناٹ اونلی فقیر محمد، لیکن فقیر محمد کے اور بھی ملگریان یعنی کامریڈز وغیرہ جو تھے، انہوں نے پیپلز پارٹی اور الذوالفقار کے لیے بے انتہا، یعنی
کسی لالچ کے بغیر، کسی صرف نظریاتی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ مدد کی. اور اگر ان کا ساتھ نہ ہوتا تو الذوالفقار کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکتی. چند ایک جو اس نے ٹارگٹ اچیو کیے ہیں، یا جو لوگ پاکستان سے پنجاب یا دوسرے کراچی وغیرہ سے لائے گئے ہیں، ان میں یہ مزدور کسان پارٹی کے لوگ اور کیا بولتے ہیں کرم ایجنسی کا، اب وہ مجھے کریم خان ایک ہوتا تھا آئی ڈونٹ نو اب وہ زندہ ہیں کیا ہے. ایک اور ہوتا تھا کرم ایجنسی کا جس کا نام تھا نشہ خان، ریئل نام اس کا نشہ تھا نشہ خان. ایجوکیٹڈ بڑا اچھا آدمی تھا، بہرحال نام سے جو ہے وہ غرض نہیں تو وہ ایک اور بہت اچھے ہمارے دوست جنہوں نے الذوالفقار کے لیے بڑا کام کیا، جس کا میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں. ایسے کرداروں کو، ایسی شخصیات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. یہ قوم کے ہیرو ہیں. ان کا نام ہے حاجی شاہ زمان، جن کی آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اگرچہ بہت سارے اور بھی پشتون فگر ایسے ہیں جن کا میں چاہتا ہوں کہ پبلک میں معلوم ہو کہ یہ کون لوگ تھے اور انہوں نے کیا کیا زبردست کارنامے نظریات کی بیس کے اوپر. لوگ کہتے ہیں پیسے وغیرہ، نو، نظریات کی بیس کے اوپر ان لوگوں نے اپنے گھروں کو تباہ کروا دیا، اپنے عزیز و اقارب کھو دیے، اپنے کیا بولتے ہیں جو ہے تشدد سہے، جلا وطن ہوئے. افغان گورنمنٹ کی بہت کوشش تھی کہ ان کو خرید کے اپنے لیے استعمال کریں، وہ نہیں انہوں نے ہوگا. ایک جگہ پر بھی ان لوگوں نے نہ کوئی بم لگایا ہے، جس کے بڑے اچھے پیسے ملتے تھے افغان گورنمنٹ کی طرف سے. ایک ہاں دوسرے لوگوں نے کیے ہیں، اور کچھ کو میں جانتا ہوں، کچھ کو میں نہیں جانتا، لیکن اس گروپ کے لوگوں نے نہیں کیا. جن کی ٹریننگ ڈاکٹر بنگش صاحب جو ہیں انہوں نے کی ہوئی تھی. تو یہ بہرحال کس کس کا نام بتاؤں، کس کس عظیم ساتھی کو یاد کروں. یہ ایک قصہ چار درویشاں ہے، لیکن کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگز میں بھی بہت سارے اور بھی ساتھی ہیں جن کو میں گمنام ہیرو کہتا ہوں. ان کی جد و جہد پاکستان کے عوام کے علم میں ہے ہی نہیں. وہ کتنے مخلص تھے، کتنے کمیٹڈ تھے، اپنی جان کا رسک لینے والے، جان جوکھوں میں ڈالنے والے، لیکن مقصد کے ساتھ جو ہے وہ پوری طرح سے کمیٹڈ لوگ تھے. یہ انفارچونیٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں ایک لیٹ سے کرکٹ پلیئر ہے، اوکے، ساری زندگی وہ جناب کرکٹ کھیل کھیل کے صرف ایک ون ڈے پاکستان کی نمائندگی کر لے، یا ایک ٹیسٹ کھیل لے، یا کوئی کیچ پکڑ لے، یا اور اس کے بعد چاہے وہ ریٹائرڈ ہو جائے، وہ جناب قومی ہیرو کے طور پر پاکستان میں پیش کیا جاتا ہے. یہ سارے ظاہر ہے یہ ایک پردہ ڈال دیتی ہے پاکستان کے مادر چوت قادیانی اسٹیبلشمنٹ کے. اصل ہیروز ہے جی وہ جواریا مادر چوت، کیا نام ہے اس کا، حرام زادے کا، اکرم، کہ جی یہ قومی ہیرو. کیا قومی ہیرو ہے؟ ماں چودو. اوکے، اس کو کرپٹ بھی کہتے ہو، کیا بولتے ہیں، جوا کرنے والا بھی کہتے ہو، کہ پاکستان کے پیسے کے لیے پاکستان کی وفاداری کو داؤ پہ لگا دینے والا. اسی طرح بہت سارے ایسے پیش کیا جاتا ہے پلیئرز کو جیسے کہ یہ آسمان سے اتر کے دنیا میں آئے ہیں. تو ان کو ہیرو جو ڈیزرو نہیں کرتے. اوکے بھئی یہ کھیل ہے، آپ نے 10 سال لگا کے کرکٹ کھیلی، ٹھیک ہے، اچھا کھیل رہے، ویل انف، دیٹس آل. ہیرو وہ ہیں، وہ ایک وہ کیا بچہ تھا جس نے اپنا آپ کو بم سے بچانے اپنی جان دے دی، اس کو کتنے لوگ یاد کرتے ہیں. اوکے، تو اس طرح سے بہت ساری مثالیں ہیں. تو آئی ڈونٹ نو کہ جی وہ
1950 میں اس نے میچ کھیلا تھا اور اس نے جناب 5 وکٹ کر لیے تھے. وہ ماچود جو ہے وہ اب وہ بن گیا جی عمران خان بن گیا ہے یا 70 میں کہ جی اس نے بھائی پلیئر ہیں انہوں نے کھیلنا ہے, اچھی کارکردگی بھی کر لیتے ہیں, یہ فیلڈ کا حصہ ہے اوکے, لیکن ان کو ایز قومی ہیرو اور ہیں اوکے, جنہوں نے پاکستان کے اندر انسان دوست تبدیلی لانے کی کوشش کی. ان کو کچھ جانتا نہیں ہے, کس کس کے نام لوں مجھے تو ایک ہمارا ساتھی معظم تھا, ایک وہ قیوم بٹ صاحب, میں انشاءاللہ ان کے اوپر پھر ویڈیو بناؤں گا وقت ملے گا, لیکن آج میرا موضوع دوسرا ہے. اور میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں جو بھی لوگ میرے اس میسج کو سنیں, وہ خوشحال خان ہو, وہ حاجی شاہ زمان ہو, جو ان کی پسماندہ گان ہیں, ان کے ساتھ ان ٹچ رہیں, ان کی عزت کریں, ان کے جو ہے مطلب اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, تو فراموش نہیں کرنا چاہیے. کم از کم وہ لوگ جو اپنے آپ کو بٹوئسٹ کہتے ہیں وہ ضرور ان لوگوں کو اپنے رابطے میں رہیں, ان کے جو ہے تو ایٹ لیسٹ یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ ان کو محسوس نہ ہو کہ ہمارے جو ہے فراموش کر دیے گئے ہوئے ہم لوگوں کے پسماندگان ہیں. نہیں, ہم یاد رکھیں گے ان کو اوکے. تو اس طرح سے کوئی نہ کوئی عقیدت, کوئی نہ کوئی ٹریبیوٹ وغیرہ ضرور ایسے لوگوں کے لیے کریں. یہ انمول لوگ ہیں, انمول ہیں. تو بہرحال میں جو آج مسئلے کے اوپر بولنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک جنرل ضیاء الحق کو مرڈر کرنے کا جو پلان تھا, اس میں پہلے اس میں سب سے بڑا نقص یہ تھا کہ جنہوں نے میزائل چلانے تھے وہ ان کو میزائل چلانے کا ٹب نہیں تھا, ان کو ایکسپیرینس نہیں تھا. یہ ایک ٹیکنیکل غلطی ہے. دیکھیے آپ پاکستان یعنی کسی بھی اسٹیٹ کے ہیڈ کو ہٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی چانس نہیں لینا چاہیے. 100% اپنی طرف سے پلان کرنا چاہیے, 100% سے زیادہ وسائل آگے ہونے چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہوا تھا. بھٹوز نے کہا کہ یہ 2 ساتھی جو ہیں انہوں نے کہا جی ہم جائیں گے, والنٹیئرلی انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا ایز فار ایز آئی نو کہ جی ہمیں یہ مشن دیں, ہم کریں گے. تو اصولی طور کے اوپر یہ چاہیے یہ تھا کہ ان کو مکمل طور پہ وسائل پرووائڈ کیے جاتے, ان کو ٹریننگ مکمل دی جاتی. اول تو دیکھیے میں سچی بات بتاؤں نا, یہ چوائس ہی غلط تھی 2 لوگوں کی. یہ نہیں کہ وہ برے لوگ تھے, نو, ویری کمیٹڈ, ویری بریو. اور لیکن کیونکہ وہ ہائی جیکنگ میں چند ماہ پہلے ہائی جیکنگ سے رہا ہو کے آئے تھے, پاکستان کے ہر تھانے میں, پاکستان ISI کے ہر مخبر کے پاس ان کی تصاویر تھیں, اور وہ لوگ جو ہے مطلب واچ لسٹ میں تھے. اور پھر جیسے فار ایگزامپل ارشد اوان, دور سے پہچانا جانے والا ایک ٹال آدمی ہے, اس طرح سے یہ ہو نا. اور پھر وہ چودھری اعظم, ویری ویل نون پرسن. تو کوئی بھی پاکستان میں ان کو دیکھ لے تو وہ تو ان کے گرفتاری کے چانسز بہت زیادہ تھے, جیسے آصف بٹ وغیرہ, کیونکہ یہ میڈیا میں یہ لوگ آ چکے ہوئے تھے. ان لوگوں کو اس مشن کے لیے نہیں بھیجنا چاہیے تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی بزدل تھے لیکن یہ بگ رسک تھا کہ یہ بارڈر کراس کرتے ہوئے پکڑے جا سکتے ہیں, کیونکہ مخبر پاکستان کے ٹرائبل ایریا میں تھے, ان کی تصاویر یہ وہ, حتیٰ کہ وہ تورخم بارڈر کے اوپر ہم سب کی تصاویر لگی ہوئی تھی جو میں نے بھی دیکھی ہوئی ہے. تو ہر جگہ پر. تو یہ ایک مشن انجام دینے سے پہلے ایک اور رسک یا کیا کہتے ہیں اس کو, ایک اور جو ہے وہ کیا گیا غلط, مطلب ایک اور رسک لیا گیا کہ ایسے آدمیوں کو پک کیا گیا جو ویل نون تھے, جن کی شکلیں, جن کا آرچیو جو ہے وہ ایجنسیز کو معلوم تھا. تو ایسے لوگوں کی گرفتاری کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. اور کیونکہ ایکشن بہت اہم کرنے جا رہے تھے
تو بہرحال جو بھی ہو گیا اب تو وہ تاریخ کا حصہ ہے. پہلے ان دو لوگوں کو خوشحال خان اور چند ایک اور ساتھی جو ہیں وہ ٹرائبل ایریا سے لے کر گئے. اوکے, وہ ٹرائبل ایریا میں یہاں آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں. جی ہاں, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بڑے مشن کرنے سے پہلے چھوٹا مشن نہیں کرنا چاہیے. اوکے, تو اس لیے یہ ایک رسکی معاملہ تھا. تو میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں اصل مسئلہ کچھ یوں ہے کہ 1981 اپریل 1981 میں جو لوگ جیلوں سے رہا تو کروائے گئے تھے نا, جو لوگ پی آئی اے کی ہائی جیکنگ کے سلسلے میں, تو وہ اپریل 1981 میں کابل آ گئے تھے. میرے خیال میں 30 کے قریب لوگ تھے. تو یہ جب کابل آئے ہیں تو فوری انہوں نے پروگرام بنایا کہ اب ہم جنرل نیکسٹ جو ہمارا ٹارگٹ ہے ضیاء الحق کے پلین کی وہ راکٹ مارنا ہے, سیم 7 ہیٹ سیکنگ جو میزائل ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن دو لوگوں کو اس خطرناک مشن کے لیے بھیجا گیا وہ اس لیے وہ کیونکہ ویل نون بندے تھے اور کیونکہ انہوں نے اربن ایریا میں ظاہر ہے یہ مشن انجام دینا تھا. اور پھر ایک اور بڑا رسک یہ ہے کہ اسی زمانے میں پورے سرحدی علاقے میں پاکستان گورنمنٹ اور افغان مجاہدین کے جاسوس اور خود افغان مجاہدین بھی ہوتے تھے, اور ان کو خاص طور پہ یہ ہدایت تھی کہ اگر آپ کوئی ایسا شخص دیکھو جس کا کہ رنگ روپ پٹھانوں جیسا نہیں ہے تو آپ سمجھ جاؤ کہ موسٹ لائکلی یہ بندہ جو ہے پیپلز پارٹی والا کمیونسٹ کافر ہے. اگر آپ اس کو اریسٹ نہیں کر سکتے, اس کی ڈیڈ باڈی اگر ہمیں آپ دے دیں گے تو ہم آپ کو 1,00,000 روپیہ اور ایک G3 کی رائفل بھی دیں گے, اور یہی تھا کہ زندہ یا مردہ لاؤ گے. تو ہمارے بہت سارے ساتھی جو ہیں راستے میں ہی بیچارے شہید ہو چکے ہوئے ہیں, اینی ہو مجاہدین کے ہاتھوں موسٹلی. تو جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 2 مہینے بھی نہیں یہ لوگ وہاں رہے. تو سمر 1981 میں ارشد عوان اور چودھری اعظم ان دونوں کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ جنرل ضیاء الحق کے طیارے کے لیے کو ہٹ کرنے کے لیے پاکستان جائیں, اور اپنے ساتھ وہ انہوں نے ان کو ساتھ میں یہ دے دیے بیٹری. وہ سیم 7 کے جو ہیں وہ ایک تو ہوتا ہے لانچر اور ایک ہوتا ہے اس کے ساتھ جس کو کمپیوٹر کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں, تو وہ اس کے ساتھ ایکچولی اٹیچ کیا جاتا ہے. تو پلان یہ تھا کہ جب آپ یہ اپنے پاس جب آپ سیفلی راولپنڈی میں پہنچ جاؤ گے تو اس کے ود ان ویری فیو ڈیز کے بعد لانچر اور یہ بھی آ جائے گا, کیا بولتے ہیں, راکٹ بھی آپ کے پاس آ جائیں گے سارا, اور پھر آپ کو ضیاء الحق کے پلین کا ویٹ کرنا ہے, اور پھر جب وہ نظر آئے تو اس کو مار دینا ہے. حالانکہ یہ اچھا میں اس میں یہ ایک بات کلیئر کر دوں, مرتضیٰ بھٹو نے یا شاہ نواز بھٹو نے ان دونوں ساتھیوں کو فورس نہیں کیا تھا کہ آپ ہی جائیں, یہ رضاکارانہ طور پر, کیونکہ وہاں جو حالت یہ تھی کہ ایک کمپٹیشن ہو گیا ہوا تھا کہ بھئی کراچی کے جو لڑکے ہیں وہ انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ کر دیا ہے, ہیروئزم کیا ہے, ہائی جیکنگ کی ہے, اب پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ بھی بتائیں گے کہ ہم بھی جیدار ہیں, ہم بھی نہیں ڈرتے. کیونکہ جب یہ وہاں پہنچے ہیں تو کابل کے اندر سلام اللہ ٹیپو جو کراچی کے گروپ کا لوگ تھے, اور پھر یہ ایک اکرم قائم خانی, مجھے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ اکرم قائم خانی جو ہے وہ ہر وقت ان کو ورغلاتا رہتا تھا, تو کہ جی یہ دیکھو اصل ہیرو تو تم ہو, اور یہ ہے اور وہ ہے, ارشد عوان کیا ہے, اس نے صرف اسٹوڈنٹ جماعت کے لوگوں کو مارا ہے, یا یہ کیا نام ہے اس کا, دوسرے لوگ جو ہیں جن کا تعلق پنجاب, یعنی
اس نے وہاں صوبائیت کی اور لسانیت کی جو ہے وہ ڈال دی ذوالفقار کے اندر، جس کی وجہ سے قتل ہوتے، فائرنگ ہو، یہ وہ تو تھینکس ٹو گریٹ کیا نام ہے قیوم بٹ صاحب، وہ بیچ میں ثالثی کر کے ان دونوں کو دوست بنایا، ورنہ تو ذوالفقار اسی وقت ختم ہو گئی ہوئی تھی، اور بلکہ ڈکلیئر کر دیا تھا مرزا نے کہ اگر آپ نے یہ صوبائیت اور یہ کرنی ہے تو پھر میں ذوالفقار بند کرتا ہوں۔ میرے باپ نے سندھی ہونے کے باوجود جو ہے پاکستان کے لیے جان دی ہے، ہم پاکستانی بن کے سوچیں، نہ کہ مہاجر، نہ پنجابی، نہ پٹھان، آل دیٹ اینی ہاؤ، لمبی کہانی ہے، میں اس کا شارٹ کٹ بتا رہا ہوں، لیکن یہ فتنہ ڈالنے میں اکرم قائم خانی یہ وہ بندہ تھا، اسی لیے اس کو انہوں نے مرزا بھٹو وغیرہ نے لیبیا بھیج دیا کہ تو جا یہاں سے۔ خیر، تو یہ جب وہاں آئے ہیں تو انہوں نے یہ آپ نقشہ دیکھ سکتے ہیں، یہ نقشہ ہے، یہ بائی روڈ آئے تھے، وہاں پر کیا بولتے ہیں زمینی راستے سے آئے کابل سے، یہ سمر 1981 کی بات ہے، کابل سے جلال آباد، اور جلال آباد سے انہوں نے آگے پیدل سفر شروع کر دیا، چند پشتون ساتھیوں کے ساتھ، باقیوں کے نام میں نہیں لے رہا کیونکہ وہ حیات ہیں، لیکن جو گائیڈ تھا اس سارے سلسلے کا وہ خوشحال خان، لیٹ خوشحال خان جو فقیر محمد، وہ جو ہے ان کو ایز اے گائیڈ کے طور پہ لے کے جا رہا تھا، کیونکہ ہی واز ون آف دا موسٹ ایکسپیرئنسڈ جو کہہ سکتے ہیں وہ تھا، یہ اور بھی تھے جن کے میں نام نہیں جب تک کہ بہرحال۔ تو جب یہ آپ یہ دیکھ لیں جامنی رنگ کی جو ایک میں نے وہ لگائی ہے نا لکیر سی پینٹ کر کے، تو یہ سم ہاؤ بڑی مشکل سے جو ہے اس علاقے سے، گرمیوں کے دن تھے، بچتے بچاتے جب یہ بالکل بارڈر کے پاس پہنچے ہیں تو وہاں پر افغان مجاہدین نے کو کوئی انفارمیشن ملی، کیا ہوا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں سے پنجابی جو ہیں وہ گزر رہے ہیں، اور یہ پنجابی جو ہیں پٹھانوں کے ساتھ جا رہے ہیں، اور ہم اگر ان کو پکڑ لیں گے تو یہ پھر ہمیں پیسہ ملے گا، انعام ملے گا، یہ وہ، کیونکہ یہ سارا علاقہ ان کا تھا، اور نہ ہی ان دو پنجاب کے جو تھے کیا نام ہے ارشد عوان، اور یہ ان کو نہ زبان آتی تھی، اپیرنس بھی ان کی پٹھانوں سے ذرا مختلف تھی، تو وہ پھر دور سے ہی پہچانے گئے، تو مجاہدین نے ان کو گھیر لیا۔ ان کے پاس جو کیونکہ یہ جو بیٹری تھی کمپیوٹر میزائل کی وہ ان لوگوں کے پاس تھی، یہ خود لے کے جا رہے تھے، تو مجاہدین نے جب ان کو پکڑا، کیونکہ ساتھ میں وہ جو پشتون ساتھی تھے جو گائیڈ کا دے رہے تھے کام، وہ ان کے لیے اب زندگی اور موت کا مسئلہ تھا کہ بھئی یہ لوگ اگر پکڑے گئے یا ان کو کوئی نقصان ہو گیا تو ہم کیا جواب دیں گے مرزا وغیرہ کو، تو اس لیے انہوں نے بھی بڑی کریج کے ساتھ جو ہے ان کو فیس کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو مسافر لوگ ہیں، کیونکہ وہ مسلح بھی تھے اور زیادہ بھی تھے، تو آپ ان کو جانے دیں، تو لیکن وہ نہیں مان رہے تھے، کیونکہ ان کو یقین تھا یا کوئی انفارمیشن ملی ہوئی تھی کہ کوئی پیپلز پارٹی کے لوگ آ رہے ہیں، ان کو ہر صورت میں پکڑو، تو قصہ ہوتا یہ ہوا، پھر انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ مسلح تھے اور گھیر لیا ہوا تھا ان کو، تو وہاں انہوں نے پھر ان کی تلاشی لی، جب تلاشی لی تو ان کو ایک انہوں نے کہا کہ داعش سو شاید ہے، یہ کیا ہے، اب وہ بیٹری کو ہاتھ میں کھایا تو انہوں نے کہا یہ ریڈیو ہے، وہ کہ اس قسم کا وہ کہیں کہ اب وہ دیکھ کے تو بڑے پریشان ہوئے، کوئی ادھر دیکھے کوئی ادھر دیکھے کہ یہ چیز کیا ہے اور یہ کیا چیز یہ لے کے جا رہے ہیں، تو وہ چیز انہوں نے قبضے میں کر لی اپنے۔ ہاں جی، جیسے ہی یہ کمپیوٹر جو ہے وہ اس کا بیٹری میزائل کی ان کے ہاتھ میں آئی، یہ پریشان ہو گئے، اور یہ اب یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ یہ کوئی بہت قیمتی چیز ہے، اوکے، یہ مجاہدین، تو ہو سکتا ہے ہم بازار میں اس کو بیچیں یا کسی طریقے سے اس کے ہمیں کوئی زیادہ پیسے مل جائیں، یا ہمارے لیے یہ کوئی عجوبہ سی چیز تھی،
تو اس لیے اچھا اسی دوران کیونکہ یہ ہمارے ساتھیوں سے جب انہوں نے تلاشی لی تھی تو کچھ اور چیزیں بھی نکل آئی تھیں، تو یہ پھر پیسے بھی اس میں تھے، تو وہ انہوں نے پھر آپس میں جو تھے وہ گتھم گتھا سا بھی کئی ہو گئے کہ بھئی ہم پیسہ میرا زیادہ میں نے پکڑا یہ وہ. تو یہاں پر جو ہے چودھری اعظم نے کہا کہ یہ موقع ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں اگر پکڑ لیا اور اتھارٹیز کے حوالے کر دیا تو ہمیں تو پھانسی لگ جائے گی. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ان سے ان کو قابو کر کے تو کیا بولتے ہیں ان کو ماریں یا سم ہاؤ مقابلہ کریں، اس کے بعد جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. تو کیونکہ ان کے ساتھ جو پشتون دوست بھی تھے وہ بھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ کرنا ہے تو کریں. تو اب یہ ہوا کہ وہ زیادہ ان کو تو یہ گمان تھا کہ اب یہ لوگ جو ہیں ہمارے پاس پھنس گئے ہوئے ہیں. تو یہاں پر پھر وہ ان کو پتہ چلا کہ رشین جو ہے وہ کیا قافلہ آ رہا ہے. جب وہ قافلہ کا انہوں نے سنا آپس میں پشتو ان کے پاس واکی ٹاکی وغیرہ ہوتی تھیں تو وہ پھر جو ہے وہ ادھر ادھر ہوئے. جیسے ہی وہ ادھر ادھر ہوئے اگرچہ انہوں نے ان کے اوپر گنیں بھی رکھی ہوئی تھی لیکن یہ جو ہے وہ موقع سے نکل آئے. اور ان کا سب سے بڑا اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ دو پنجابی جو ہیں یہ ان کے ہاتھ میں نہ آئے. وہ کیا کمپیوٹر ان کے پاس چلا گیا یا بیٹری ڈزنٹ میٹر، بندے زیادہ اہم ہیں. تو یہ پورا حصار جو تھا افغان مجاہدین کا اس کو یہ کراس کرتے ہوئے سم ہاؤ انہوں نے ان کو سیفلی جو ہے وہ جلال آباد لے آئے اور پھر جلال آباد سے جو ہے ان کو واپس کابل بھیج دیا. اب انہوں نے یہ کیا کہ یہ مجاہدین کیونکہ ان کے علاقے سے جو باجوڑ اور ادھر ادھر آتے تھے، یہ میں نے نقشے میں بھی بتایا ہوا ہے کہ جس پوائنٹ پہ یہ کیا جامنی رنگ کی لائن رکی ہے سم ویئر نیئر یہاں یہ گرفتار ہوئے تھے، یہاں یہ مجاہدین نے ان کو پکڑ لیا تھا. اگرچہ یہ علاقہ سارا میں نے بھی دیکھا ہوا ہے. تو آگے کیا ہوا کیونکہ اب میں نے کہیں جانا ہے، میں انشاءاللہ تعالی جلد اس کا سیکنڈ پارٹ بھی بتاؤں گا. تو یہ مطلب سیکنڈ ٹائم فرسٹ ٹائم یہ بائی روڈ آ رہے تھے جنرل ضیاء کے اوپر اٹیمپٹ کرنے کے لیے. جو میزائل کا پرزہ تھا وہ مجاہدین نے پکڑ لیا، لیکن آفرین ہے ان پشتون ساتھیوں کا کہ انہوں نے کیسے وہ اس سے پہلے کہ وہ پاکستان کی اتھارٹیز کے پاس چلا جائے وہ انہوں نے مجاہدین سے وہ کس طریقے سے لیا وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ اپنی ولاگ میں بتاؤں گا.